Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Naeem Abbasi, lecturer in English from Government Degree College, 47 TDA Bhakkar. Dear students, today our topic is lesson number 3, Why Boys Fail in College, written by Herbert E. Hawkins. Dear students, first of all, I will introduce this lesson to you. In this lesson, writer tells us about two types of college boys. The first, who try, and second, who do not try. Lesson is about those boys who try but they fail. अजीज़ तलबा, अब मैं उर्दू में इस सबक का तारुफ आपसे करा देता हूँ ताकि जब हम सबक के मतन को पढ़ें तो इस सबक को समझने और याद रखने में आपको आसानी हो। इस लेसन में मुसन्निफ़ दो किस्म के तुलबा का ज़िक्र करता है। पहली किस्म वो जो कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं और दूसरी वो जो कामयाब होने के लिए कोशिश नहीं करते। ये वाला सबक उन तालिब इल्मों के बारे में है जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसन्निफ़ दूसरी किस्म के तालिब इल्म जो कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उन तलबा की नाकामी पर बहस की ज़रूरत ही नहीं जो सिरे से कामयाब होना ही नहीं चाहते। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में मुसन्निफ़ हमें तलबा की नाकामी की 6 वजूहात बताता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तलबा की नाकामी की पहली वजह नर्वस हैबिट्स यानी कि आसाबी आदात, जबकि दूसरी वजह सब्जेक्ट सिलेक्शन यानी कि मजमून का इंतखाब, तीसरी वजह ओवर कॉन्फिडेंस एतमाद का हद से ज़्यादा होना, नाकामी की चौथी वजह इकनॉमिक प्रॉब्लम्स मुआशी व माली मसाइल, पाँचवीं वजह हेल्थ प्रॉब्लम्स सेहत के मसाइल, छठी वजह गेम्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ खेल और अदबी सरगर्मियाँ हैं। इन छः नाकामी की वजूहात के साथ साथ मुसन्निफ़ हमें एक ख़ास किस्म के तालिब इल्मों के ग्रोह के बारे में भी बताता है जिनको वो लेज़ी ब्लफर का नाम देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अलावा मुसन्निफ़ हमें सबक में ये भी बताता है कि इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्मों को नाकाम होने से बचाया जा सके। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसीलन सबक शुरू करने से पहले बताऊंगा। तो चलें आए सबसे पहले बात करते हैं उन तालिब इल्मों के बारे में जो नर्वस हैबिट्स यानी कि आसाबी आदात की वजह से नाकाम हो जाते हैं। मुसन्निफ़ के मुताबिक नाकाम होने वाले तुलबा में काम करने की फितरी सलाहियत मौजूद होती है, मगर वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एक लड़का मुताला करने बैठता है, अचानक उससे ख्याल आता है कि पहले वो अपनी पेंसिल तराश ले। एक पेंसिल तराशने के बाद वो अपनी सारी पेंसिलें तराशने लगता है। इस तरह उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसी आसाबी आदात का इलाज मुमकिन नहीं। लड़के को खुद हिम्मत करके ऐसी आदात से छुटकारा पाना चाहिए। दूसरे लोग
اس سلسلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو عزیز طلباء، تو یہ تھی طالب علموں کی ناکامی کا پہلا سبب۔ اب ہم دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں، سبجیکٹ سلیکشن یعنی کہ مضمون کا انتخاب۔ طلباء کی ناکامی کا دوسرا سبب ان کے مزاج کے برعکس مضامین کا انتخاب ہے۔ اس کا زیادہ تر سبب والدین بنتے ہیں۔ لڑکا ایک مضمون پڑھنا چاہتا ہے جبکہ والدین اسے دوسرا مضمون پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لڑکا ایسے مضامین میں دلچسپی نہیں لے پاتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں کہ ناکامی کی تیسری وجہ اوور کانفیڈنس یعنی کہ حد سے زیادہ اعتماد کا ہونا۔ اس کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ بعض اوقات چند ذہین لڑکے بھی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کالج کے امتحان بھی سکول کے امتحان کی طرح بغیر محنت کے آسانی سے پاس کر لیں گے، جبکہ کالج کا امتحان سکول کے امتحان سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہی ضرورت سے زیادہ اعتماد ان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ طلباء کی ناکامی کی چوتھی وجہ اکنامک پرابلمز یعنی کہ معاشی مسائل ہیں۔ کچھ طلباء بدترین مالی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے کالج کے اخراجات خود برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح روپیہ کمانے میں ان کا زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پڑھائی پر پوری توجہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کی پانچویں وجہ ہے ہیلتھ پرابلمز، صحت کے مسائل۔ کچھ طلباء خراب صحت کے سبب پڑھائی پر پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ جب کسی ذہین طالب علم کی ناکامی کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا جسمانی چیک اپ کرانا چاہیے۔ ایسے طالب علم عموماً کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ طلباء کی ناکامی کی چھٹی بڑی وجہ ہے گیمز اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز، کھیل اور ادبی سرگرمیاں۔ کچھ طلباء کھیلوں اور ادبی سرگرمیوں میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے طلباء کو یا پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے یا پھر پڑھائی اور کھیل میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ طلباء کی ناکامی کی 6 وجوہات تھی، اور ایسے طلباء کی ناکامی کی 6 وجوہات تھیں جو کہ کامیاب ہونے کی کوشش کرنے کے باوجود ان میں سے کسی بھی ایک وجہ ہونے کے سبب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ریڈ نشان کے اندر لیزی بلفرز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مصنف طلباء کی ایک خاص قسم کا سبق کے آخر میں ذکر کرتا ہے جن کو وہ لیزی بلفر کا نام دیتا ہے۔ مصنف لیزی بلفرز یعنی کہ سست بھگوڑے ایسے طالب علموں کے لیے کاہل گنوار کا لفظ اختیار کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ لیزی بلفرز طالب علم چند کاہل گنوار ہوتے ہیں جو کالج کی خاک چھاننے کے لیے آ نکلتے ہیں۔ وہ پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسے طلباء کو کالج سے نکال دینا چاہیے تاکہ وہ باہر کی عملی دنیا میں جا کر اپنی اہمیت جان سکیں۔ عزیز طلباء، مصنف صرف ان مسائل کا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے
کہ کالج کا سربراہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر جسمانی بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج کرتا ہے، اسی طرح کالج کے سربراہ کو بھی طلباء کے مسائل کو سمجھ کر انہیں حل کرنا چاہیے۔ اگر وہ انہیں ناکامی سے بچا لیتا ہے تو وہ اپنا فرض بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کے متن کی جانب اور اس کے ٹیکسٹ کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تفصیلاً اس سبق میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 1 آف دا بوائز، لڑکوں کے بارے میں who do not reach their natural academic boundary، جو نہیں پہنچ پاتے اپنی فطری تعلیمی حد تک during the course of their college career، اپنے کالج کی زندگی کے دورانیے میں but who fail، بلکہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں to get through، کامیاب ہونے میں there are two main classes، ان لڑکوں کے دو بڑے گروہ ہیں those who try، وہ جو کوشش کرتے ہیں and those who do not try، اور وہ جو کوشش نہیں کرتے۔ many boys attempt seriously، بہت سارے لڑکے سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں to make good، اچھا کرنے کی and really have the native ability، اور حقیقتاً ان میں پیدائشی قابلیت بھی ہوتی ہے to do so، ایسا کرنے کی but find it almost impossible، لیکن وہ اسے تقریباً ناممکن پاتے ہیں to sit at a desk، کہ میز پر بیٹھ جائیں and concentrate on the task، اور توجہ مرکوز کر لیں کام پر assigned، جو انہیں سونپا گیا ہو۔ there is the boy، ایک لڑکا ہے who sits down to study، جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے opens his book، اپنی کتاب کھولتا ہے but before starting on his work، لیکن اپنا کام شروع کرنے سے پہلے says to himself، خود سے کہتا ہے I think، میرا خیال ہے that I had better sharpen my pencil، کہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں اپنی پینسل تراش لوں it needs it badly، اس کی سخت ضرورت ہے and when he has sharpened it، اور جب وہ اس کو تراش لیتا ہے he observes، تو وہ مشاہدہ کرتا ہے that all his pencils need sharpening، کہ اس کی تمام پینسلوں کو تراشے جانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 1۔ اس میں مشکل الفاظ کی میں میننگس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی لائن میں ہے نیچرل، فطری، اس کے بعد ایکیڈیمک، ایکیڈیمک کا مطلب ہوتا ہے تعلیمی، باؤنڈری، باؤنڈری کہتے ہیں حد کو، کورس، کورس کا مطلب ہوتا ہے وقت، دورانیہ، کریئر، کریئر کہتے ہیں پروفیشنل لائف کو، زندگی کو، گیٹ تھرو، گیٹ تھرو کا مطلب ہوتا ہے پاس ہو جانا، کامیاب ہو جانا، کلاسز، کلاسز کا مطلب ہے جماعتیں، گروہ، گروپس بھی جسے انگلش میں کہتے ہیں، اٹیمپٹ، اٹیمپٹ کا مطلب ہے کوشش کرنا، نیٹو، نیٹو کا مطلب ہے پیدائشی طور پر، فطری طور پر، کنسنٹریٹ، کنسنٹریٹ کا مطلب ہے توجہ مرکوز کرنا، ٹاسک، ٹاسک کا مطلب ہے ورک، کام، ایزائن، ایزائن کا مطلب ہے سونپنا، ذمہ داری لگانا،
شارپن، شارپن کا مطلب ہے تیز کرنا، تراشنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 2 اینڈ سو آن، اور اسی طرح انٹل ہز ٹائم از گون، حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈن، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سچ نرویس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ، ایسی اعصابی عادات کو اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہے، اینڈ سو فار ایز آئی کین سی، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، کین ناٹ بی ریڈیکیٹڈ بائی اینی ون، ایسی عادات کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، بٹ دا بوائے ہمسیلف، سوائے لڑکے کے اپنے، ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسرے پریشانی کی نشاندہی کر سکتے ہیں، بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر، لیکن لڑکے کو خود ہی اپنے آپ کو کالر سے پکڑنا ہوگا، اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ، اور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، آپوئز اینڈ کام، ایک ذہنی سکون اور اطمینان کی حالت، دیٹ سموتھرز دا فجٹس، جو اس کی بے چینی کو مطمئن کر دے، انٹل، حتیٰ کہ ہی ڈز دس، ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی، حتیٰ کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا، although he thinks، اگرچہ وہ سوچتا ہے، he is trying، کہ وہ کوشش کر رہا ہے، and often spends more time، اور اکثر زیادہ وقت خرچ کرتا ہے، in the presence of an open book، ایک کھلی ہوئی کتاب کی موجودگی میں، then many a boy of equal ability، بنسبت ان بہت سے لڑکوں کے جو اس کے برابر کے قابلیت کے ہوتے ہیں، who does good work، اور جو اچھا کام کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ نرویس، نرویس کا مطلب ہے اعصابی، پریشان کن۔ اپروٹ، اپروٹ کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ ایریڈیکیٹ، ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے مٹا دینا، ختم کر دینا۔ ڈیفیکلٹی، ڈیفیکلٹی کا مطلب ہے پریشانی، دشواری۔ ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر، خود کو کالر سے پکڑنا، خود پر سختی کرنا۔ کلٹیویٹ، کلٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، بڑھانا۔ پوئز، پوئز کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ کام، کام کا مطلب ہوتا ہے اطمینان۔ سمندرس، سمندرس کا مطلب ہوتا ہے مطمئن کرنا، خاموش کرنا، آواز بند کر دینا۔ فجٹس، فجٹس کا مطلب ہے بے چینی، پریشانی۔ آلدو، آلدو کا مطلب ہے اگرچہ۔ سپینڈ، سپینڈ کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 2۔ اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 3 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 3، A common cause of failure، ناکامی کا ایک عام سبب، is a mistaken ambition، غلط خواہش کا ہونا ہے، for the boy، لڑکے کے لیے، on the part of his parents، اس کے والدین کی جانب سے، more often than I should wish، اس سے زیادہ اکثر اوقات جتنی میں نے خواہش کی، I find a boy، مجھے ایک لڑکا ملتا ہے، who is not showing any interest in his work، جو اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہوتا، and who is not trying to do it، اور وہ اسے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، with any distinction، کسی خاص صلاحیت کے ساتھ، because he is following a direction،
کیونکہ وہ ایک ایسی سمت میں جا رہا ہوتا ہے میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس جسے اس کے والدین نے طے کیا ہوتا ہے دیٹ رنس کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ اینڈ ابیلٹیز اور جو اس کی تمام دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے برعکس ہوتی ہے آئی ہیو میڈ اے نمبر آف ویری وارم اینیمیز میں بہت سے سخت دشمن بنا چکا ہوں امنگ دا پیرنٹس آف کالج اسٹوڈنٹس کالج کے طلباء کے والدین میں سے بائی ٹیلنگ دیم ان کو یہ بتا کر دیٹ آئی ایم سرٹین کہ مجھے یقین ہے دیٹ دا گڈ لارڈ نیور انٹینڈیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ارادہ نہیں رکھا دیئر سن ٹو بی اے فزیشین کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے اور اے ڈینٹسٹ یا دندان ساز اور این انجینئر یا پھر انجینئر. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 3. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. کامن، کامن کا مطلب ہے عام. کاز کا مطلب ہے وجہ. مسٹیکن، مسٹیکن کا مطلب ہے غلط. ایمبیشن، ایمبیشن کہتے ہیں خواہش کو، بڑی خواہش کو ایمبیشن کہتے ہیں. چھوٹی خواہش ہو تو اسے وش یا ڈیزائر کہتے ہیں. ڈسٹنکشن، ڈسٹنکشن کا مطلب ہے زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ اچھے انداز میں کچھ کرنا. میپڈ آؤٹ، میپڈ آؤٹ کا مطلب ہے طے کرنا، نقشہ بنانا. کاؤنٹر، کاؤنٹر کا مطلب ہے الٹ. انٹرسٹ، انٹرسٹ کا مطلب ہے دلچسپیاں. ابیلٹیز، ابیلٹیز کا مطلب ہے صلاحیتیں. سرٹین، سرٹین کا مطلب ہے پر یقین ہونا. لارڈ، لارڈ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. انٹینڈیڈ، انٹینڈیڈ کا مطلب ہے ارادہ رکھنا. فزیشین، فزیشین کا مطلب ہے ڈاکٹر. دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک فزیشین ایک سرجن. تو فزیشین کا مطلب ادھر ہم ڈاکٹر لیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 3. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کی جانب. پیراگراف نمبر 4. It may be that the boy has ability enough ہو سکتا ہے کہ لڑکے میں کافی صلاحیت ہو to be any one of these things ان میں سے کچھ ایک بننے کی but the long and short of it is لیکن اس کا خلاصہ ہے کہ he does not want to be وہ یہ بننا ہی نہیں چاہتا. he wants to be a theatrical manager وہ ایک تھیٹر کا منیجر بننا چاہتا ہے. اور a businessman یا تاجر. اور a book illustrator یا کتاب کی تفسیر لکھنے والا. it may be unreasonable یہ مضحکہ خیز بات ہوگی for the boy لڑکے کے لیے to turn his back کہ وہ اپنی پیٹھ موڑ لے. a fine opening ایک بہترین موقع سے in the dental profession دندان سازی کے پیشے میں in favor of business کاروبار کی حمایت کرتے ہوئے. but reason cannot control all of these matters لیکن عقل ان تمام معاملات کو نہیں سنبھال سکتی. as well or good with a person that he ought to like onions when he detests them یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو دلیل دی جائے کہ اسے پیاز پسند کرنے چاہیے جبکہ وہ ان سے نفرت کرتا ہو. as a general thing عام طور پر the boy wins out in such controversies اس قسم کے تنازعات میں لڑکا جیت جاتا ہے. and he should اور اسے جیتنا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 4.
اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ابیلٹی کا مطلب ہے صلاحیت. انف کا مطلب ہے کافی. لانگ اینڈ شارٹ کا مطلب ہے کہانی مختصر خلاصہ. تھیٹریکل منیجر کسی تھیٹر کا منیجر. السٹریٹر کا مطلب ہے تشریح کرنے والا تفسیر لکھنے والا. انریزنیبل غیر عقلی مضحکہ خیز. ٹرن ہز بیک پیچھے مڑ جانا انکار کر دینا. فائن کا مطلب نفیس عمدہ نازک. اوپننگ کا مطلب ہے موقع. پروفیشن کا مطلب ہے پیشہ. فیور کا مطلب ہے حمایت کرنا. ریزن کا مطلب ہے عقل دلیل. میٹرس کا مطلب ہے معاملات. آرگوڈ کا مطلب ہے دلیل دینا بحث کرنا. آرٹ کا مطلب ہے چاہیے. ڈیٹیسٹ کا مطلب ہے ناپسند کرنا. جنرل تھنگ عام بات. کنٹروورسیز کا مطلب ہے تنازعات. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کی جانب. پیراگراف نمبر 5. آلسو بی اٹ سیڈ یہ بھی بتاتا چلوں. دا پیرنٹ whom I have offended والدین جنہیں میں نے ناراض کیا ہوتا ہے. usually comes around after a term of years عام طور پر سالوں بعد میرے پاس آتے ہیں. and tells me اور مجھے بتاتے ہیں that his son was right کہ اس کا بیٹا صحیح تھا. and that he is thankful to me اور وہ میرا شکر گزار ہے for taking the part of the boy کہ میں نے لڑکے کی حمایت کی in the argument بحث میں. if such a boy fails اگر ایسا لڑکا ناکام ہوتا ہے it is because اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ he cannot bring himself کہ وہ خود کو قائل نہیں کر پاتا to try to do the work وہ کام کرنے کے لیے that is distasteful to him جو اس کے لیے بے مزہ ہے. and that اور یہ کہ he feels is leading him in the wrong direction وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے. if the college is alive اگر کالج تیار ہے to its work of advice اپنی نصیحت کے کام کے لیے. such cases are caught تو ایسے معاملات کو روکا جا سکتا ہے before the failure is complete مکمل ناکامی سے پہلے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 5. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اوفینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانا ناراض کرنا. یوزلی کا مطلب ہے عام طور پر. آرگومنٹ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا اختلافی بات کرنا. ڈسٹیسفل کا مطلب ہے بے مزہ. ڈائریکشن کا مطلب ہے سمت. الف کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 6 کی جانب. پیراگراف نمبر 6. another type of boy لڑکے کی ایک اور قسم who does not try جو کوشش نہیں کرتا. is the very bright boy وہ بہت ذہین لڑکا ہے. who has always done his school work جو ہمیشہ اپنا اسکول کا کام کرتا ہے. without effort بغیر کوشش کے. and who has never learned اور جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں what real application is
کہ حقیقی محنت کرنا کیا ہے. He supposes وہ فرض کر لیتا ہے that he can float through college کہ وہ کالج میں بھی پاس ہو جائے گا with a little effort تھوڑی سی کوشش سے as he did through school جیسا کہ اس نے سکول میں کی. I sometimes think میں بعض اوقات سوچتا ہوں that the bright boy کہ ذہین لڑکا who has always depended on his ability جس نے ہمیشہ اپنی قابلیت پر انحصار کیا to get things quickly چیزوں کو تیزی سے سر انجام دینے کے لیے is the most repeatable object وہ سب سے قابل رحم چیز ہے among all our failing students ہمارے تمام ناکام ہونے والے طالب علموں میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 6. اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. برائٹ کا مطلب ہے، ویسے برائٹ کا مطلب روشن ہے لیکن یہاں برائٹ کا مطلب ہے ذہین. ایفرٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش. ریل کا مطلب ہوتا ہے حقیقی. ایپلیکیشن کا مطلب ہے محنت، جد و جہد. سپوز کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، گمان کرنا، فرض کر لینا. فلوٹ تھرو کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، جیسے تیسے کر کے کامیاب ہو جانا. ڈیپینڈ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا. پیٹیبل کا مطلب ہے قابل رحم. آبجیکٹ کا مطلب ہے چیز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 6. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 7 کی جانب. پیراگراف نمبر 7. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste کیونکہ یہ ساری ذہانت ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا تقریباً المیہ ہی ہے. and to feel اور محسوس کرنا that the entire opportunity کہ تمام موقع which the college has to offer کہ جو کالج نے مہیا کیا تھا is passed up ضائع ہو چکا ہے because of a too receptive mind تیز ترار ذہن کے باوجود. the cure for this sort of thing اس قسم کی چیز کا علاج is again not easy یہ بھی آسان نہ ہے. for it involves کیونکہ اس میں شامل ہوتی ہے an entire change of attitude رویے کی مکمل تبدیلی and forming of a completely new set of habits اور عادات کے مکمل طور پر نئے مجموعے کا تشکیل پانا. no one can do this ایسا کوئی نہیں کر سکتا but the boy himself سوائے لڑکے کے اپنے. all the rest of us can do is to point out what is the matter ہم میں سے باقی سب تو بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 7. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. آلموسٹ کا مطلب ہے تقریباً. ٹریجڈی کا مطلب ہے المیہ، دکھ کی بات. کیننس ذہانت. ویسٹ کا مطلب ہے ضائع ہونا. انٹائر کا مطلب ہے مکمل، تمام. اپرچونٹی کا مطلب ہے موقع. پاسڈ اپ کا مطلب ہے گزر جانا، ضائع ہو جانا. ریسیپٹیو کا مطلب ہے قبول کرنے والا، سمجھنے والا. سارٹ کا مطلب ہے قسم، جسے انگلش میں ٹائپ بھی کہتے ہیں. انوالو کا مطلب ہے شامل ہونا، منسلک ہونا. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے رویہ. فارمنگ کا مطلب ہے بنانا، تشکیل پانا.
सेट का मतलब है मजमुआ। रेस्ट ऑफ अस, हम सब में से बाकी। पॉइंट आउट का मतलब है बता देना, निशानदही करना। मैटर का मतलब है मामला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 7। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 8, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। सेहत का मसला जिस्मानी और दिमागी इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन्स फॉर फेलर। नाकामी के असबाब में से हमेशा एक रहा है। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल, अगर एक मुनासिब सेहत की सहूलत मैसर हो इन द कॉलेज में, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट, और अगर मुनासिब तामुन मौजूद हो बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, तदरीसी अमले में, एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और कॉलेज के डॉक्टर के ऑफिस के दरमियान, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलर्स कैन बी अवॉइडेड, तो एक बहुत बड़ी तादाद में नाकामियों से बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, हिज पेरेंट्स एंड ऑल द कॉलेज अथॉरिटीज़। और इतनी ही अहम बात ये भी है कि लड़का, वालिदैन और कॉलेज के अफसरान को कॉलेज का काम तसल्ली बख्श तौर पर करने की नाअहली की वजह वाज़े तौर पर समझ में आ सकती है। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, नाकिस तालीमी कारकर्दगी वाले मामले में, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, जिसकी वजह ज़ाहरन कुछ ना हो। इट इज़ माई कस्टम, इसके बारे में मेरी आदत रही है। ऑलवेज, हमेशा से, टू आस्क द स्टूडेंट, के तालिब इल्म को कहता हूँ, टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि वो मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 8। इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। फिज़िकल का मतलब है जिस्मानी, मेंटल दिमागी, रीजंस का मतलब है वजूहात, एडिक्वेट का मतलब है मुनासिब, अवेलेबल का मतलब है मैसर होना, टीचिंग स्टाफ का मतलब है तदरीसी अमला, इमेंस का मतलब है वसी, बहुत बड़ी, अवॉइडेड का मतलब है बच जाना, परहेज़ करना, इनएबिलिटी का मतलब है नाअहलियत, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है तसल्ली बख्श, अथॉरिटीज़ का मतलब है अफसरान, ओहदेदारान, एकेडमिक का मतलब है तालीमी, वर्क का मतलब काम, कारकर्दगी, अपेरेंट का मतलब है ज़ाहिरी, वाज़े, कस्टम का मतलब है आदत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 8। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 9, इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, इस बात को मालूम कर लेना हैरान कुन है, इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस, कि इस किस्म के मामलात में कितनी बड़ी तादाद में, द यूनिवर्सिटी फिजिशियन, यूनिवर्सिटी का डॉक्टर, फाइंड्स आउट,
an adequate reason ایک مناسب سبب تلاش کر لیتا ہے for the difficulty مسئلے کے بارے میں tuberculosis تپِ دق bad tonsils گلے کے غدود sleeping sickness بے خوابی poor digestion کمزور ہاضمہ various forms of mental and nervous difficulty مختلف اقسام کی دماغی اور اعصابی پریشانیاں have been brought to light سامنے آئیں by the ڈاکٹر کے ذریعے during the past few months پچھلے چند مہینے میں to the unspeakable relief جس سے ناقابل بیان سکون ملا of the student طالب علم کو and enlightenment of the faculty اور سٹاف کو آگہی ملی occasionally بعض اوقات one meets an old fashioned person آپ کی ملاقات ایک قدامت پسند آدمی سے ہو جاتی ہے like the father who told me a few months ago جیسا کہ ایک باپ جس نے مجھے چند ماہ پہلے بتایا that کہ although we had arranged اگرچہ ہم نے بندوبست کر دیا تھا to have his son's tonsils removed کہ اس کے بیٹے کے گلے کے غدود نکلوا دیں without expense بغیر خرچے کے he would not consent to the operation لیکن اس نے جراحی کی اجازت نہیں دی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 9. اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. سرپرائزنگ حیران کن، فائنڈ آؤٹ معلوم کرنا، پرسنٹیج کا مطلب ہے نسبت یا تعداد، ایڈیکویٹ مناسب، ٹیوبرکلوسس تپِ دق کی بیماری جسے ہم عام طور پہ ٹی بی کی بیماری بھی کہتے ہیں، بیڈ ٹونسلس گلے کے غدود، سلیپنگ سکنس نیند نہ آنا، بے خوابی، ڈائجیشن کا مطلب ہے ہاضمہ، براٹ ٹو لائٹ کا مطلب ہے سامنے لے کر آنا، انلائٹمنٹ کا مطلب ہے آگہی، جانکاری، اوکیجنلی کا مطلب ہے کبھی کبھار، بعض اوقات، کنسنٹ کا مطلب ہے مرضی ہونا، اجازت دینا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 9. اب پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 10 کی جانب. پیراگراف نمبر 10. He asserted اس نے وثوق سے کہا that Allah put those tonsils in his son's throat کہ اللہ نے وہ والے غدود اس کے بیٹے کے گلے میں رکھے ہیں for some good purpose کسی اچھے مقصد کے لیے and that he would not stand for their removal اور وہ ان کے نکالے جانے کی حمایت نہیں کرے گا since the boy was absorbing too much poison چونکہ لڑکا بہت زیادہ زہر جذب کر رہا تھا to permit proper application to his college work جو اسے اس کے کالج کے کام کے لیے مناسب محنت نہیں کرنے دے رہا تھا. we had to ask him to go home ہمیں مجبوراً اسے کہنا پڑا کہ گھر چلا جائے. of course یقیناً such cases are rare اس قسم کے معاملات کم ہوتے ہیں but it is necessary to keep constantly in mind لیکن یہ ضروری ہے کہ مستقل طور پر ذہن میں رکھا جائے the simple fact سادہ حقیقت that there is no substitute for health کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے and that اور یہ کہ however such a man may know اس قسم کے آدمی کو جاننا چاہیے it is not of much value کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے unless he possesses the physical vigor اگر جب تک اس کے پاس جسمانی صحت نہ ہو to bring it to bear on the world's problems کہ وہ اس سے دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 10. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. ایزرٹیڈ کا مطلب ہے یقین سے کہنا، وثوق سے کہنا، کسی پر اپنی بات کو ٹھونس دینا. ٹونسلس کا مطلب ہے گلے کے غدود. تھراٹ کہتے ہیں گلے کو. پرپس کا مطلب ہے مقصد. ریموول کا مطلب ہے نکال دینا. ایبزاربنگ کا مطلب ہے جذب کرنا. پوائزن کہتے ہیں زہر کو. پرمٹ کا مطلب ہے اجازت دینا. پراپر اپلیکیشن مناسب محنت. پراپر کا مطلب مناسب، اپلیکیشن کا مطلب ہے محنت. آف کورس کا مطلب ہے یقیناً. ریئر کا مطلب ہے نایاب. کم ہونا، نایاب ہونا. کانسٹینٹلی کا مطلب ہے مستقل، لگاتار. مائنڈ کا مطلب ہے ذہن. فیکٹ کا مطلب ہے حقیقت. سبسٹیٹیوٹ کا مطلب ہے نعم البدل. ہاؤ ایور کا مطلب ہے تاہم. پوزیسس کا مطلب ہے رکھنا. فزیکل وگر کا مطلب ہے جسمانی صحت. فزیکل کا مطلب جسمانی، وگر کا مطلب صحت. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 11 کی جانب. پیراگراف نمبر 11. ناؤ اے ڈیز آج کل. وین موسٹ ایمبیشیس بوائز زیادہ بلند ارادوں والے لڑکے. وانٹ ٹو گو ٹو کالج جانا چاہتے ہیں. دا فائنانشیل پریشر از اے ویری سیریس ون. تو مالی دباؤ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اے فیو پیرنٹس ٹیک دا پوزیشن. چند والدین رویہ اپناتے ہیں. دیٹ کہ دا بوائے شوڈ ارن ہز وے تھرو کالج. کہ لڑکے کو خود مکمل طور پر کالج کے لیے کمانا چاہیے. فار دا گڈ آف ہز سول اپنی روح کی بہتری کے لیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے. نو بوائے آر ٹو بی کمپیلڈ کسی بھی لڑکے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ٹو ارن ہز انٹائر وے تھرو کالج کہ وہ کالج کے لیے خود مکمل طور پر کمائے. اف اٹ کین ان اینی وے بی اوائڈڈ اگر کسی بھی طریقے سے اس سے بچا جا سکے. ناٹ اونلی ڈز ہی گیٹ اے مائٹی پور لیونگ نہ صرف یہ کہ اس کا روزگار بہت کمزور ہوگا. بائی دا پروسیس اس عمل کے دوران. بٹ اے مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل بلکہ اس کی تعلیم بھی نہایت کمزور ہوگی. تو یہ تھا پیراگراف نمبر 11. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. ایمبیشیس کا مطلب ہے بلند ارادوں والا، بڑی خواہشات والا. اسی طرح اگر ڈیزائر یا وش ہوگا تو ڈیزائر اور وش چھوٹی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ایمبیشیس بڑی خواہش کو، بلند ارادوں کو، بڑے عزم کو ظاہر کرتا ہے. فائنانشیل پریشر مالی دباؤ. فائنانشیل کا مطلب ہوتا ہے مالی، پریشر کا مطلب دباؤ. ارن کا مطلب ہے کمانا. میٹر آف فیکٹ حقیقت کا تعلق ہونا. کمپیلڈ کا مطلب ہے دھکیلنا، مجبور کرنا. انٹائر کا مطلب ہے مکمل، کمپلیٹلی. اوائڈڈ کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا. پروسیس کا مطلب ہے عمل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 11. اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 12 کی جانب. پیراگراف نمبر 12. If the boy ought to go to college at all بہرحال اگر لڑکے نے کالج جانا ہی ہے. He ought to be trusted تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. To make good use of reasonable contribution کہ وہ اس اچھی خاصی مقدار کا اچھا استعمال کرے گا. From his parents جو اس کے والد کی جانب سے دی گئی ہے. Toward his expenses اس کے اخراجات کے لیے. Any parent owes this much to his son کسی بھی والدین پر اپنے بیٹے کے لیے اتنا کرنا لازم ہے. The boy did not ask his parents لڑکے نے اپنے والدین سے نہیں کہا تھا. To bring him into the world کہ وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئیں. They are responsible for his being here وہ اس کے یہاں ہونے کے ذمہ دار ہیں. And consequently اور نتیجتاً they have the responsibility ان کی ذمہ داری ہے. For giving him the best equipment possible کہ ممکنہ طور پر ریزنیبل کا مطلب ہے
کافی زیادہ، کنٹریبیوشن کا مطلب ہے مقدار یا حصہ، ایکسپینسز کا مطلب پیراگراف نمبر 13 نیورتھلیس تاہم مینی بوائز آر کاسٹ انٹائرلی آن دیئر اون ریسورسز بہت سارے لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے اپنے ذرائع کے ساتھ فار دیئر کالج ایکسپینسز ان کے کالج کے اخراجات کے لیے اینڈ اٹ از آلویز ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ اور یہ ہمیشہ ان کی صحت کے لیے تباہ کن ہوتا ہے آر دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن یا پھر ان کی تعلیم کے معیار کے لیے آر بوتھ یا دونوں کے لیے اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز کوئی بھی لڑکا کما سکتا ہے اپنے اخراجات کا ایک حصہ ود آؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف خود کو تکلیف پہنچائے بغیر اینڈ ان مائی ایکسپیرئنس اور میرے تجربے کے مطابق مینی بوائز آر ولنگ بہت سارے لڑکے راضی ہوتے ہیں ٹو ارن مور دین دیئر شیئر اپنے حصے سے زیادہ کا کمانے کے لیے ان آرڈر ٹو سیو دا برڈن آف دیئر پیرنٹس اپنے والدین کا بوجھ کم کرنے کے لیے بٹ ٹو سی بوائز لیکن لڑکوں کو دیکھنا بائی دا ڈزن بڑی تعداد میں ٹیک جابس نوکریاں کرتے ہوئے لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning جو شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک کے دورانیے پر مشتمل ہوتی ہیں 6 days in week ہفتے میں 6 دن تک ٹو سی بوائز لڑکوں کو دیکھنا انڈر گوئنگ ٹرانسفیوژن آف بلڈ انتقال خون کے عمل سے گزرتے ہوئے ٹو گیٹ منی رقم حاصل کرنے کے لیے فار دیئر فوڈ اینڈ بکس اپنی خوراک اور کتابوں کے لیے از اے ہرٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل ایک دل کو دہلا دینے والا نظارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے مشکل الفاظ۔ نیورتھلیس، نیورتھلیس کا مطلب ہے تاہم، انٹائرلی مکمل طور پر، اون او ڈبلیو این اون، اون کا مطلب ہے اپنے، ریسورسز، ریسورسز کا مطلب ہے ذرائع، ایکسپینسز اخراجات، ڈیٹریمنٹ مطلب ہے مہلک، ویلیو، ویلیو کا مطلب ہے معیار، ہرٹنگ، ہرٹنگ کا مطلب ہے تکلیف دہ، ولنگ، ولنگ کا مطلب ہے راضی ہونا، شیئر، شیئر کا مطلب ہے حصہ، برڈن، برڈن کا مطلب ہے بوجھ، ڈزن، ڈزن کا مطلب ہے درجن، یہاں مطلب ہے بڑی تعداد میں، ٹرانسفیوژن، ٹرانسفیوژن کا مطلب ہے منتقل کرنا، ٹرانسفیوژن آف بلڈ خون کو منتقل کرنے کا عمل، انتقال خون کا عمل، ہارٹ رینڈنگ دل دہلا دینے والا، تکلیف دہ، اسپیکٹیکل، اسپیکٹیکل کا مطلب ہے نظارہ، منظر یا تماشا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 14 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 14 مینی آف آور بوائز آف فائنسٹ کریکٹر بہت سارے ہمارے نفیس ترین کردار والے لڑکے اینڈ ایکسیلنٹ ایبلٹی اور شاندار صلاحیت والے آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ صرف اس قسم کے کام کر رہے ہیں اینڈ ان ایویٹیبلی اور ناگزیر طور پر اٹ از این امپورٹنٹ ریزن یہ ایک اہم وجہ ہے فار اپیرنٹ فیلر ظاہری ناکامی کی
most colleges do all they can. اکثر کالج وہ سب کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. وہ اسکالرشپ فنڈس تعلیمی وظائف کے ساتھ ٹو ایلیویٹ دس سچویشن اس قسم کی صورتحال کی شدت کو کم کرنے کے لیے. بٹ ایون لیکن پھر بھی وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن جب ہر ممکنہ چیز کر دی جاتی ہے. ایوری ڈین ہر سربراہ ادارہ who knows his students جو اپنے طالب علموں کو جانتا ہے can recall many cases of boys لڑکوں کے بہت سارے معاملات ذہن میں یاد کر سکتا ہے who have been obliged جن کا بھلا کر دیا گیا to drop out انہیں خارج کر کے for the lack of a little money تھوڑی سی رقم کی کمی کی وجہ سے to see them through ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 14. آئیں اب دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے میننگ. ایکسیلنٹ کا مطلب ہے شاندار. ایبیلٹی کا مطلب ہے قابلیت. انیویٹیبلی اس کا مطلب ہے لازمی طور پر، ناگزیر طور پر. اپیرنٹ کا مطلب ہے ظاہری. اسکالرشپ کا مطلب ہے وظیفہ. سچویشن کا مطلب ہے صورتحال. ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے شدت میں کمی لانا، تخفیف کرنا. پاسبل کا مطلب ہوتا ہے ممکنہ. اوبلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دے دینا، بھلا کرنا. ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہے خارج کر دینا. سی تھرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تکلیف کو کم کر دینا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 14. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 15 کی جانب. پیراگراف نمبر 15. There are always a goodly number of undergraduates ہمیشہ سے انڈر گریجویٹس طلبہ کی ایک بڑی تعداد رہی ہے whose heads are turned جن کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں and whose judgment is perverted اور جن کی قوت فیصلہ گمراہ ہو جاتی ہے by the attractiveness of athletic sports ورزشی کھیلوں کی دلکشی کی وجہ سے and literary so called activity اور نام نہاد ادبی سرگرمی کی وجہ سے. all of those features of college life کالج کی زندگی کے یہ تمام پہلو have their place اپنی اہمیت رکھتے ہیں and should receive the support of those students اور اسے حمایت ملنی چاہیے ان طالب علموں کی who are interested in them جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. in my experience میرے تجربے کے مطابق the awakening of a clear judgment واضح قوت فیصلے کی بیداری as to what the college is for کہ کالج کس مقصد کے لیے ہے is not as difficult اتنی مشکل نہیں ہے as is often supposed جتنا کہ اکثر فرض کر لیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 15. اب اس میں مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. گڈلی نمبر گڈلی کا مطلب ہے اچھی خاصی اور نمبر کا مطلب ہے تعداد. ہیڈس آر ٹرنڈ کا مطلب ہے بگڑ جانا، دماغی طور پہ خراب ہو جانا، سر پھرے ہو جانا. ججمنٹ کا مطلب ہے قوت فیصلہ. پرورٹڈ کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا، خراب ہو جانا. ایتھلیٹک سپورٹس ورزشی کھیلیں. لٹرری ادبی. سو کالڈ کا مطلب ہے نام نہاد. ایکٹیویٹی کا مطلب ہے سرگرمی. فیچرز کا مطلب ہے پہلو، خصوصیات. اویکننگ کا مطلب ہے بیدار ہونا. اور آخری لائن میں ہے often OFTEN often
ٹی اس میں سائلنٹ ہوگا. آفن کا مطلب ہے اکثر. سپوزڈ کا مطلب ہے فرض کر لینا. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا پیراگراف نمبر 15. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 16 کی جانب. پیراگراف نمبر 16. If a boy is too much interested, اگر ایک لڑکا بہت زیادہ دلچسپی رکھے in these side shows, ان اطرافی تماشوں میں, he ought to get out of the main tent, تو اسے مرکزی خیمے سے نکل جانا چاہیے, and become professional, اور پیشہ ور بن جانا چاہیے. but most of them really are not, لیکن ان میں سے اکثر حقیقتاً ایسے نہیں ہیں. and if reasoned with by a friend, اور اگر انہیں کوئی عقل سے بات کرنے والا دوست مل جائے, who knows youth, جو نوجوانوں کو جانتا ہو, and understand the importance of the college opportunity, اور کالج کے موقع کی اہمیت کو سمجھتا ہو, they will not allow themselves, تو وہ خود کو اجازت نہ دیں, to be swept off their feet by the athletics, کہ ورزشی کھیل ان کو متاثر کریں. I do not think, میں نہیں سوچتا, that کہ this sort of thing is, کہ اس قسم کی چیز, is as serious a reason, اتنی سنجیدہ وجہ ہو سکتی ہے, for failure, ناکامی کی, as do some of the critics of our colleges, جیسا کہ ہمارے کالجوں کے کچھ تنقید نگار سمجھتے ہیں, who see things from the outside, جو کہ چیزوں کو باہر سے دیکھتے ہیں, and at a long range, اور لمبے فاصلے سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 16. تو آ جائیں اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. سائڈ شوز کا مطلب ہے اطرافی تماشے. اس کے علاوہ ٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے شامیانہ, خیمہ. پروفیشنل کا مطلب ہے پیشہ ور. ریزنڈ ود کا مطلب ہے بات چیت کرنا, عقل سے بات چیت کرنا, عقل مندی سے سمجھانا. یوتھ کہتے ہیں نوجوانوں کو. امپورٹنس کا مطلب ہے اہمیت. اپرچونٹی کا مطلب ہے موقع ملنا. الاؤ کا مطلب ہے اجازت دینا. سویپٹ آف دیئر فیٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا. سارٹ SORT, اس کا مطلب ہے قسم. اس کے لیے انگلش میں دوسرا لفظ بھی ہے ٹائپ سارٹ, دونوں کا مطلب ہے قسم. سیریس سنجیدہ. ریزن کا اس جگہ پر مطلب ہے سبب, وجہ. کرٹکس کا مطلب ہے تنقید کرنے والے, نقاد. اور لاسٹ ورڈ ہے جی لانگ رینج کا مطلب ہے باہر سے, لمبے فاصلے سے, دور سے. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا پیراگراف نمبر 16. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 17 کی جانب. پیراگراف نمبر 17. A few lazy bluffers drift into college, چند کاہل منہ پھٹ کالج میں لڑک آتے ہیں. and usually drift out again, اور عام طور پر دوبارہ باہر لڑک جاتے ہیں. most of them have not found any serious interest in life, ان میں سے اکثر کا زندگی میں کوئی بھی سنجیدہ مقصد نہیں ہوتا. and some of them never will, اور ان میں سے کچھ کا کبھی بھی نہیں ہوگا. it is usually wise, یہ عام طور پر عقل مندانہ ہوگا. to let them retire, کہ انہیں جانے دیا جائے. to the code world, ظالم دنیا میں. for a reason, اس سبب سے. and find out by experience, اور یہ تجربے سے پا لیں. how much demand there is for a lazy bluffer, کہ کتنی طلب ہے ایک کاہل منہ پھٹ کی. sometimes they learn their lesson,
بعض اوقات یہ اپنا سبق سیکھ جاتے ہیں اینڈ ریٹرن ٹو ڈو فاسٹ ریٹ ورک، اور واپس آ جاتے ہیں درجہ اول کا کام کرنے کے لیے، بٹ دا برڈن آف پروف، لیکن ثابت کرنے کا بوجھ آلویز آن دیم، ہمیشہ ان پر رہتا ہے، ٹو شو، دکھانے کے لیے، دیٹ دے مین بزنس، کہ ان کا مقصد کام کرنا ہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 17۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ لیزی کا مطلب ہوتا ہے کاہل، سست۔ بلفرز کا مطلب ہے منہ پھٹ۔ ڈرفٹ کا مطلب ہے لڑک آنا۔ یوزلی کا مطلب ہے عام طور پر۔ کولڈ ورڈ کا مطلب ہے ظالم دنیا۔ ایکسپیرینس کا مطلب ہے تجربہ۔ ڈیمانڈ کا مطلب ہے طلب، چاہت، وقت۔ برڈن آف پروف، برڈن کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، پروف کا مطلب ثابت کرنے کا بوجھ، ثابت کرنے کی ذمہ داری۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 17، اور اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 18 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 18، آن دا ہول، مجموعی طور پر، دا پرابلم دیٹ دا کالج ڈین فیسز، مسئلہ جس کا سامنا کالج کا سربراہ کرتا ہے، کالز فار اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ویسی ہی تشخیصی صلاحیت کی، ایز دا فزیشنز، جیسی کہ ڈاکٹر کی ہوتی ہے، ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین، وہ جوان آدمیوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، انڈر ہم، جو اس کے زیر سرپرستی ہوتے ہیں، ٹو سی لائف، کہ وہ زندگی کو دیکھ سکیں، اسٹیڈلی، ٹھہراؤ کے ساتھ، اینڈ سی اٹ ہول، اور اسے دیکھ سکیں مجموعی طور پر، اف ہی کین سیو بوائز فرام فیلر، اگر وہ لڑکوں کو بچا سکتا ہے ناکامی سے، تھرو فولشنس، سکنس اینڈ سن، جس کا سبب حماقت، بیماری اور گناہ ہوتا ہے، ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب، تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پیراگراف نمبر 18۔ آ جائیں اب اس کے مشکل الفاظ کی میننگ دیکھتے ہیں۔ دا فرسٹ ورڈ از کال فار، کال فار کا مطلب ہے ضرورت ہونا، تقاضا ہونا۔ سیکنڈ ورڈ از ڈائگنوسٹک، ڈائگنوسٹک کا مطلب ہے تشخیص کرنا۔ ابیلٹی کا مطلب ہے صلاحیت۔ فزیشن کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر۔ ینگ مین کا مطلب ہے جوان آدمی۔ انڈر ہم کا مطلب ہے اس کی زیر سرپرستی ہونا۔ اسٹیڈلی کا مطلب ہے ٹھہراؤ کے ساتھ۔ ہول کا مطلب ہے مجموعی طور پر۔ فولشنس کا مطلب ہے حماقت۔ سکنس کا مطلب ہے بیماری، اور سن کا مطلب ہے گناہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سبق کا آخری پیراگراف تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے تمام سبق اچھی طرح سے سنا اور سمجھا ہوگا، اور اگر اس میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔